बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पार्लियामेंट में आइनी तरमीम और जुडिशल पैकेज मंजूर करवाने में और पेश करने में नाकामी के बाद अब एक नया हिकमत अमली तैयार की गई है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, और वो है जजेस की बढ़ाना तादाद को, और साथ जो नज़रसानी एक्ट है, रिव्यू एक्ट है, उसमें तब्दीली करके अगर नज़रसानी होगी तो उसमें जजेस की तादाद जो पहले जज थे उससे ज़्यादा हो सकती है। ये दो इस वक्त अगले हफ्ते कोई तरमीम लाई जा रही हैं और ये दोनों सादा कानून साजी से होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जिस मकसद के लिए है, और वो मकसद है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी, तो उसके लिए ये भले ये इन दोनों कवानीन में तरमीम कर लें, जजेस भी 23 कर दें, 17 से 23 जजेस कर दें, उसके बावजूद इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। कौन सी बड़ी रुकावट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आइनी तरमीम का मैंने आपको बताया था पॉसिबल ही नहीं है, वो अब नई हिकमत अमली की तरफ चल पड़े हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद से एक SHO हैं इस्लामाबाद के, और वो करप्शन में और भत्ताखोरी में मुलव्वस पाया गया और उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले उसी पे ही बात कर लेते हैं। 26 का ये ऑर्डर है सैयद अली रज़ा PSP डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद, उनकी जानिब से ये जारी किया गया है। चार्जशीट थी सब इंस्पेक्टर सैयद आसिम गफ़ार के ख़िलाफ़, और ये ICT में इस्लामाबाद में, और ये SHO थे PS नून इस्लामाबाद के, नून जो थाना है नून इस्लामाबाद उसके SHO थे। Brief facts of the case are that as per special report received from SHO PS वाह कैंट रावलपिंडी, कि जी जो रावलपिंडी वाह कैंट के SHO हैं उनकी जानिब से एक स्पेशल रिपोर्ट मिली इस्लामाबाद पुलिस को, और उसमें ये बताया गया, मेंशन इन द रिपोर्ट दैट ही अरेस्टेड कल्प्रिट्स इन्वॉल्व नॉमिनेटेड इन केस FIR नंबर 356/24 392 PPC, और कि जी 392 PPC डकैती के मुलजमान को गिरफ़्तार किया जो इस्लामाबाद के SHO ने, और ये रावलपिंडी वाह कैंट के SHO ने शिकायत या स्पेशल रिपोर्ट दी इनको इस्लामाबाद पुलिस को कि आपके SHO ने बंदा गिरफ़्तार किया इस मुकदमे में, डकैती का मुकदमा था, और उसमें गिरफ़्तार करके उनको थाने ले आए। 26 नंबर जो चुंगी है, 26 नंबर चुंगी से उसको गिरफ़्तार किया। अब पिंडी से गिरफ़्तार करना इस्लामाबाद पुलिस का काम नहीं था, एक तो 26 नंबर चुंगी से गिरफ़्तार किया, एंड ऑन 19/6/2024 को दे वर अरेस्टेड बाय द ICT पुलिस नियर 26 नंबर चुंगी PS नून एंड रिलीज्ड विदाउट इनिशिएटेड टेकिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट दैम बाय टेकिंग ब्राइब, और फिर उनको रिहा कर दिया बग़ैर उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की है, बग़ैर उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, उनको रिहा कर दिया, उसको ब्राइब रिश्वत लेके उनको रिहा कर दिया गया। The above situation, despite the inefficiency, lack of interest, unprofessional and attitude-wide discharging official assignments, which proves him is inefficient police officer and provides sufficient grounds to be awarded a major punishment to him. अब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं कि ये इसकी जो हरकत है कि चुंगी नंबर 26 से जाके बंदा गिरफ़्तार किया, फिर 392 डकैती का मुकदमा था, बड़ा मुकदमा होता है, और उसमें रिश्वत लेके छोड़ के उसको छोड़ दिया, तो ये साबित करता है कि वो उसकी ना ही कोई वो प्रोफेशनल है, ना ही वो कैपेबल है, ना ही उसकी कोई काबिलियत है, और इन बुनियादों पर उसको मेजर सज़ा दी जाती है। ही वॉज कॉल्ड इन ऑर्डिनरी रूम हेल्ड ऑन 26/8/2024, उसको बुलाया गया, उस SHO को, इस्लामाबाद SHO को बुलाया गया और उसको पर्सनली सुना गया। ड्यूरिंग पर्सनल हियरिंग हिज वर्बल एंड रिटन रिप्लाइज वर फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, जो उसने ज़ुबानी और अपने तहरीरी जवाब जमा करवाए वो जो है वो तसल्ली बख्श नहीं थे। He failed to perform his duties in a professional and efficient manner that amounts to gross misconduct, for which he is accountable under the relevant rules. Having considered the facts and circumstances, I am satisfied that there is ample proof to proceed against them. Therefore, finding him guilty of gross misconduct under Punjab Police E&D Rules 1975 as adopted by ICT Police, Sayyid Ali Raza PSP Deputy Inspector General of Police Islamabad award him a major punishment of dismissal from service with immediate effect.
اس کو عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے SHO اسلام آباد کو۔ یہ اسلام آباد کے حالات ہیں کہ وہاں کے جو پولیس افسران ہیں اور ان کی آپ کارکردگی ملاحظہ کریں، اور اس کارکردگی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو سنبھالا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف نور عالم خان کی جانب سے، جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ نور عالم خان نے ایک ترمیم لے کے آ رہے تھے، اور وہ ترمیم تھی کہ جی 177 میں، آرٹیکل 177 میں ججز کی عمر بڑھا دی جائے۔ عمر بڑھے گی تو جو آٹومیٹیکلی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ اچھا، وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی تو جو قاضی صاحب نے اب اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے، تو وہ اگر عمر 65 سے 67 سال یا 68 ہو جاتی ہے تو وہ پھر آٹومیٹیکلی 2 سال 3 سال ایکسٹینشن، جو چیف جسٹس ہے وہی رہے گا نا۔ ایک تو وہ جس میں میں نے آپ کو کہا کہ کورم ہی پورا نہ کر سکے اور قومی اسمبلی میں نمبر ویسے نہیں پورے، تو وہ سارا چیپٹر وہاں کلوز ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ اب بابر ستار صاحب والا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بابر ستار صاحب کا گرین کارڈ ہے ان کے پاس، امریکن، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہائی کورٹس کے ججز کے پاس ہوگا۔ نور عالم خان نے ججز بیوروکریٹ سمیت سب قابل قدر ہیں، قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے، ججز بیوروکریٹ سمیت کسی کے پاس دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے، یہ نور عالم خان کا کہنا ہے۔ نور عالم خان نے کہا ہے کہ دوہری شہریت کا حامل رکن قومی اسمبلی اگر دوہری شہریت کا حامل نہیں ہو سکتا تو ہم دوسرا ابھی حاضر سروس کسی بھی شخص کے پاس دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے۔ نور عالم خان نے کہا کہ جن کے پاس دوہری شہریت ہے وہ منسوخ کریں، یہ بل لا اینڈ آرڈر جسٹس کمیٹی میں جائے گا۔ یہ ترمیم کسی بھی جج یا ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میٹنگ ہوگی، کچھ معاملات اساس ہیں جس پر JUI کی قانونی ٹیم سے مشاورت ہوگی۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ان کے تمام ممبران بھی اور سینیٹرز بھی اسمبلی میں، تو اور سینٹ میں اور اسمبلی میں، تو یہ نور عالم خان جو JUIF کی ٹکٹ پہ فارم 47 سے الیکشن جیتے، آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے بھی یہ ان منحرفین میں سے ہیں جو اوائل کے PTI چھوڑ کے آئے تھے اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھ کے بڑگے مارتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اچھا کہتے ہیں جی کہ یہ تو JUIF کے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی JUIF سے مراد یہ اتنے ہی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ہیں جتنے ہمارے موجودہ وزیر اعظم کی وفاقی حکومت ہے، یا جتنا وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، اتنے ہی یہ JUIF کے ہیں۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جناب کہ آئینی ترمیم کا چیپٹر کلوز ہو گیا، چونکہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں اور وہ کسی صورت بھی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے ان کی پلاننگ۔ اب آپ رکنا نہیں ہے، انہوں نے کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرنا، ہر صورت ان کو ایسا خوف ہے، ایسا خوف لاحق ہو چکا ہے کہ وہ ہر صورت چاہتے ہیں اور کہ جی ہر صورت کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ معاملات بہتر ہوں۔ وفاقی حکومت نے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے اور حکومتی رکن دانیال چودھری پرائیویٹ بل تیار کر لیا گیا ہے جو اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ ججز کی تعداد 17 سے 23 کر دی جائے گی۔ پرائیویٹ ممبر ڈیز پر پیش ہونے کا امکان ہے۔ 1997۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا قانون ہے جو ججز کی نمبرز کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ آئین میں نہیں ہے، یہ آئین میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ میں جتنے ججز وہ پارلیمنٹ تعداد مقرر کرے گی اتنے ہی ہوں گے۔ اب یہ سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ ہے 1997 کا، سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ 1997، اس کے تحت جو ہے وہ 17 ججز ہیں، 16 ججز اور ایک چیف جسٹس۔ آئین کا آرٹیکل 176 کہتا ہے کہ نمبر آف ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان شیل بی ڈیٹرمائنڈ بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ، ان کو ڈیٹرمائنڈ کیا جائے گا ایکٹ آف پارلیمنٹ سے۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے 1997 کا، اس کے تحت ہے 17 ججز۔ اب یہ اس میں ترمیم کر کے، اس میں ترامیم لا کے اس کو کرنا چاہتے ہیں 23 ججز۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے جی، 23 ججز کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا جو اصل محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت کی جو نظر ثانی ہے وہ اب جو ایک ریویو ایکٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لائے تھے تو ایک ریویو ایکٹ بھی لائے تھے۔ اب یہ ریویو ایکٹ میں جو نظر ثانی ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ ترمیم کے مطابق نظر ثانی سننے والا بینچ فیصلے والے سے بڑا ہونا چاہیے اور بل کا اطلاق بھی ماضی سے ہوگا۔ مقصد مخصوص نشستوں کا اگر 13 ججز کا فیصلہ تھا تو اگر مخصوص نشستوں کی ریویو سنی جاتی ہے تو وہ 16 ججز سنیں، وہ 17 ججز سنیں، وہ 23 کے 23 ججز سن لیں۔ ہر صورت جو ان کا یہ ماننا ہے کہ زیادہ ججز ہونے چاہیے، زیادہ ججز ہوں گے تو 4 تو یہ پہلے ہیں
تو کسی طریقے سے 4-5 اور مل جائیں اور معاملہ پھر 5-9-8 سے ہو جائے، اور جو پہلے 8 ججز ہیں جو ایک طرف ہیں، تو یہ بیسیکلی حکومتی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ان کی حکمت عملی ہے۔ اچھا، اب ہونا کیا ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ وہی موجود ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ مہر لگا چکی ہے، فل کورٹ مہر لگا چکا ہے۔ اس وجہ سے ان کے لیے اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تبدیل کرنا آسان ہوتا تو یہ اب تک کر چکے ہوتے۔ اس کے اوپر فل کورٹ کی مہر لگ چکی ہے اور انہوں نے خود لگوائی قاضی فیض صاحب کے سربراہی میں۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ بھائی کب نظر ثانی لگنی ہے اور کون کون سے ججز ہوں گے، بینچ کون کون سا ہوگا، ممبران کون کون سے ہوں گے۔ وہاں منصور علی شاہ اور مریب اختر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میجورٹی ان کی ہے۔ پھر آپ کر لیں نظر ثانی قانون میں ترمیم، آپ کر لیں ججز کی تعداد 23 بڑھا دیں، آپ کچھ بھی کسی طرف بھی چلے جائیں، لیکن چونکہ یہ نظر ثانی ہے، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا چھٹیوں میں نظر ثانی ہر صورت آئین اور قانون کا ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ سمجھتے ہوئے پورا ٹل لگایا گیا تھا کہ نظر ثانی کو چھٹیوں میں سنا جانا چاہیے۔ تو 2 ججز نے کہا نہیں، اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے، ابھی تو تفصیلی فیصلہ ہی نہیں آیا، تو آپ کیسے اس معاملے کو کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ستمبر میں جب ججز آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ اب پھر اگر آپ ایسی کوئی ترمیم لے آتے ہیں تو اس میں آپ ترمیم میں یہ تو نہیں لکھیں گے بھئی فلاں فلاں جج ہوگا، اب یہی لکھیں گے نا کہ اتنے جج کم از کم ہونے چاہیے۔ اتنے جج ہوں گے تو وہ جج کس نے اپوائنٹ کرنے ہیں؟ ملک شہزاد بھی بیٹھے ہیں، عقیل عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، پھر کس نے اپوائنٹ کرنے ہیں؟ وہ اس ریویو جو کمیٹی ہے، ججز کمیٹی، اس نے اپوائنٹ کرنے۔ اس وجہ سے ہر صورت آئین اور قانون کا بالادستی ہوگی اور ہر صورت آئین کے مطابق معاملات آگے بڑھیں گے، بھلے یہ جتنے سر پاؤں اور جتنی یہ کوشش کر لیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔